रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान और आज का खुसूसी नशरिया है जिसे हमने तरतीब दिया है उस पेशरफ्त के हवाले से जो न्यूयॉर्क में होने जा रही है, जहां पर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म मिलने जा रहे हैं। और जनाब नवाज शरीफ जब से इक़्तिदार में आए हैं और उससे पहले उनकी पॉलिसी का, खारजा पॉलिसी का मरकज़ी सुतून ये रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात और बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। और इस हवाले से, इस ख्वाहिश के हवाले से बहुत अहम दिन होगा इतवार का, जब जनाब मनमोहन सिंह और जनाब नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। इस हवाले से भी इस मुलाकात की बहुत अहमियत बढ़ गई है कि अब से 24 घंटे कबल, तकरीबन 36 घंटे कबल मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसमें भारतीय फ़ौज और भारतीय पुलिस को निशाना बनाया गया था। इस हमले के जवाब में भारतीय मीडिया का और हिज़्ब इख्तिलाफ का, ख़ास तौर पर बीजेपी का मुतवक्का रद्द-ए-अमल सामने आया था, लेकिन भारत की हुकूमत की जानिब से और ख़ास तौर पर आला क़यादत की जानिब से गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल इस सूरत में सामने आया था कि इस हमले के बावजूद भारत के वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमला बहुत बड़ा, बकौल उनके बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का अमल और उनकी जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात का जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। इसे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार है कि इस किस्म के वाक़यात के बाद भारत की आला क़यादत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को डीरेल करने के बजाय उसे ट्रैक पर रखने का फैसला किया है। इसीलिए उम्मीद हो रही है कि शायद अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान और भारत रहने वाले 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ये ख्वाहिश है कि दुनिया के अहम तरीन खित्तों की तरह इस खित्ते में भी अमन हो जाए। पाकिस्तान के तमाम लोग जो कि इस अमन के ख्वाह हैं वो हर सूरत में समझते हैं कि पुरअमन तरीक़ा से अमन हो, बावकार अमन हो, और जाहिर है कि वो मसाइल, ख़ास तौर पर कश्मीर का मसला जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है, उसे कश्मीर के अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए ताकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भरपूर तरीके से अमन कायम हो। यही पाकिस्तानी हुकूमत की हमेशा से तर्जुमानी रही है और यही पाकिस्तान के 18 करोड़ लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर सूरत में अमन कायम हो, मगर हर सूरत में कश्मीर का मसला और दोनों मुल्कों के दरमियान दूसरे मसाइल हल हो जाएं। आज इस सिलसिले में एक बहुत अहम दिन था। जनाब नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे और अब से थोड़ी देर कबल उन्होंने अपने खिताब में का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर वक्फ किया कि क्यों वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी हो और इस सिलसिले में उम्मीद जो उनकी कायम है उसकी वजूहात क्या हैं। I have an aspiration for regional peace and stability. I have shared this vision with leaders in our neighborhood. Shortly after assuming office, I received a message of goodwill from the Prime Minister of India. I extended an invitation to him to engage with us to address all outstanding issues between our two countries, and Prime Minister Singh's response was positive. Our two countries have wasted massive resources in an arms race. We could have used these resources for the economic well-being of our people. We still have that opportunity. Pakistan and India can prosper together, and the entire region would benefit from our cooperation. We stand ready to re-engage with India in a substantive and purposeful dialogue. I am looking forward to meeting Prime Minister Manmohan Singh here in New York to make a new beginning. बहुत वसी वसाइल हमने ज़ाया किए हैं एक दूसरों के साथ जंग की दौड़ में, हथियारों के हुसूल की दौड़ में। हम एक दूसरे के साथ ज़रूर मिलना चाहिए और इस सिलसिले में पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम दोबारा भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से मुज़ाकरात का भरपूर और एक मजबूत और जाम
شروع کریں جناب نواز شریف نے آج کی تقریر میں بہرحال اس بات کا ذکر کیا اور خاص طور پہ ذکر کیا کشمیر کے مسئلے کا، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا پراثر انداز میں گفتگو کی۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آواز سنی جانی چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ 1948 سے اقوام متحدہ میں حل طلب ہے۔ کشمیریوں کا حق خود رائے دہی کو کچلا نہیں جا سکتا۔ اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور کشمیریوں کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ جموں اور کشمیر کے مسئلے پر توجہ جاری رکھے گی۔ جناب نواز شریف نے جو کہا وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کے اس پروگرام میں سنائیں گے۔ انہی کی آواز میں کشمیر کے معاملے پر انہوں نے بہت زور دے کے کہا ہے کہ اگر ان کی یہ خواہش ہے اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش ہے اور اگر بھارت کے لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہونا چاہیے تو یاد رکھنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا ضروری ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہو تو نہ صرف اس خطے میں باغ و بہار نظر آئے گی بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ فائدہ ہوگا 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا، جس میں سے 1 ارب 22 کروڑ لوگ ہیں بھارت کے اور 18 کروڑ پاکستان کے، جن کو اس کا براہ راست فائدہ ہوگا اور بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اب تک پاکستان اور بھارت نے اپنی ترقی کو اس معاملے پہ قربان کیا ہے۔ ہم نے اسکول نہیں بنائے، ہم نے ہسپتال نہیں کھولے، ہم نے معاشرتی ترقی نہیں کی، ہم نے جنگیں لڑی اور جنگوں میں اربوں ڈالر کا نقصان کیا۔ اس وجہ سے ہماری ترقی ہاسٹیج رہی ہے۔ ہمارے اس خصوصی نشریے میں ہم آپ کو وہ اپنی ریسرچ بتائیں گے جس کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ اس کس قدر نقصان ہوا ہے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا پچھلے 1947 سے لے کے اب تک جب سے ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے۔ 65 سالوں میں پاک بھارت تنازع کی لاگت ایک محتاط اندازے کے مطابق بھارت کو ہوئی ہے 500 ارب ڈالر اور پاکستان کو 55 ارب ڈالر۔ مجموعی رقم ہو گئی ہے 555 ارب ڈالر۔ اس وقت دنیا میں انتہائی غریب افراد کی تعداد کل ملا کے 1.2 ارب ہے۔ دنیا کے انتہائی غریب افراد کی 50% آبادی پاکستان اور بھارت میں بستی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے غریب ہیں ان میں سے آدھے پاکستان اور بھارت میں بستے ہیں، یعنی 60 کروڑ افراد یومیہ $1 سے بھی کم پر گزارا کرنے پہ مجبور ہیں۔ صرف بھارت میں انتہائی غریب افراد کی تعداد اب 50 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت کی 44% جبکہ پاکستان کی 31% آبادی یومیہ صرف $1 خرچ کر سکتی ہے۔ بھارت مہلک ہتھیاروں کی خریداری اور دیکھ بھال پر سالانہ 42 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان پورے دفاع پر سالانہ 6.5 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے۔ 7.5 کروڑ پاکستانی غذائی قلت کا شکار رہتے ہیں۔ 10 روپے والی روٹی کو سیاچن میں فوجیوں تک پہنچانے کے لیے پاک فوج کو 75 روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ سیاچن پر پاکستانی اور بھارتی فوجیں پچھلے 25 سالوں سے حالت جنگ میں ہیں۔ سیاچن میں دونوں فوجوں کے زیادہ تر اہلکار بے رحم موسم کی نظر ہو جاتے ہیں۔ سیاچن پر پاکستان اور بھارت مجموعی طور پر 10 ارب ڈالر پھونک چکے ہیں۔ پاکستان کے دفاعی بجٹ کے صرف 20% سے ہر سال 7,000 سے زائد اسکول یا 1,300 نئے اسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں، جبکہ بھارت کے 20% دفاعی بجٹ سے وہاں پر 45,000 نئے اسکول اور 8,000 نئے اسپتال بنائے جا سکتے ہیں۔ جب کارگل کا تنازع ہوا تو بھارتی فضائیہ کے ایک لڑاکا طیارے کی ایک پرواز پر $11 لاکھ لاگت آئی اور بھارت کو اس مہم میں صرف فضائی مہم کے حصے میں 41 کروڑ خرچ کرنے پڑے۔ کارگل تنازع میں بھارتی مہم پر مزید $2 ارب کی لاگت آئی ہے۔ 13 دسمبر 2001 کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد بھارت نے سرحدوں پر فوج تعینات کرنے پر 65 ارب بھارتی روپے خرچ کیے۔ پاکستان کو جواباً 51 ارب روپے خرچ کرنے پڑے۔ یہ ہوتا ہے جنگ کا خرچہ اور جنگی ماحول کا خرچہ۔ اگر پاکستان اور بھارت میں امن ہوتا تو پاکستان کو سالانہ $2 ارب جبکہ بھارت کو $9 ارب کے ثمرات ہوں گے۔ یہ رقم دونوں ملکوں کے دفاعی بجٹ کا 33% ہے۔ 20 سال کے دوران مجموعی طور پر $550 ارب کے ثمرات حاصل ہوں گے اگر ہم آج 20 سالہ امن معاہدہ ہمارا بھارت کے ساتھ ہو جائے اور ہمارے حل طلب مسائل حل ہو جائیں۔ پاکستان کو
$289 ارب جبکہ بھارت کو $461 ارب سماجی ڈھانچے کی بہتری کے لیے دستیاب ہوں گے اگر ہمارا اور ان کے درمیان امن ہو جاتا ہے۔ امن کے ثمرات کی صورت میں پاکستان کو ہر سال $4.5 ارب کی بچت ہوگی، جس سے سالانہ 20,000 سے زائد نئے اسکول اور 4,000 نئے ہاسپٹل قائم کیے جا سکتے ہیں۔ 20 سال کے عرصے میں پاکستان کو $89 ارب کی بچت ہوگی، جس سے ملک بھر میں 4 لاکھ نئے پرائمری اسکول یا 80,000 نئے اسپتال قائم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اس وقت جب پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہو جائے، اور امن کا جو فائدہ پاکستان کو ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ بھارت کو ہے، جہاں کے 50 کروڑ لوگ، گو کہ تاثر یہ ہے کہ بھارت میں بے پناہ ترقی اور خوشحالی نظر آ رہی ہے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس ملک کے اندر 50 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو $1 سے کم پر روزانہ پر اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں غریب ترین لوگوں کی، دنیا میں جتنے غریب ترین لوگ ہیں اس میں سے 1/3 اس وقت بھارت میں رہتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، بھارت کی 1 ارب 22 کروڑ۔ یومیہ $2 سے کم کرنے والی آبادی پاکستان میں 12 کروڑ، جبکہ بھارت میں 86 کروڑ ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو $2 سے کم کماتے ہیں وہ 86 کروڑ ہیں۔ غذائی قلت سے دوچار آبادی پاکستان میں 7 کروڑ 70 لاکھ، بھارت میں 50 کروڑ ہے۔ دفاعی اخراجات میں ہم $6.5 ارب خرچ کر رہے ہیں، جبکہ بھارت $42 ارب خرچ کرتا ہے۔ بجٹ خسارہ ہمارا $15 ارب ہے، لیکن بھارت کا $100 ارب۔ تجارتی خسارہ ہمارا $20 ارب ہے، لیکن بھارت کا $190 ارب۔ مقامی قرضوں کا بوجھ ہم پر ہماری مجموعی پیداوار کا 60% ہے، مجموعی پیداوار کا یہی قرضوں کا بوجھ بھارت پر 72% ہے اس کی مجموعی پیداوار کا، جو کہ ہمارا 60% ہے۔ سراسر فائدہ دونوں ملکوں کا ہے، دونوں ملکوں کے غریب عوام کا ہے، اور امن کا یہی منافع ہے جو وقت آئے تو پاکستان اور بھارت کے 1.5 ارب لوگوں کے قریب تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس پورے خطے میں تجارت ہو، ایک دوسرے کے درمیان کاروبار کو پھیلایا جائے، اور اس پورے نوعیت، اس پورے حالات کے لیے مگر ضروری اس بات کی ہے کہ امن ہو، اور امن جو ہے اس کے لیے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہوگا۔ اگر اس سلسلے میں خوشی کی تالی بجانی ہے تو دونوں ہاتھوں سے یہ تالی بجے گی، پاکستان کی جانب سے بھی تالی بجانی پڑے گی اور بھارت کی جانب سے بھی تالی بجانی پڑے گی، مگر اس کے لیے حل طلب مسئلہ جو ہے اسے ضرور حل کرنا ہوگا، اور جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور اس کی اہمیت کو ہمارے وزیر اعظم نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیان کیا، جس کا کہ یہ مسئلہ ہے۔ Pakistan calls upon the international community to give an opportunity to the Kashmiris to decide their future peacefully in accordance with the United Nations Security Council resolutions. The issue of Jammu and Kashmir was presented to the Security Council in January 1948, and yet the issue remains unresolved after nearly 7 decades. تو اس کے لیے راستہ کیسے ہو؟ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو، دوسرے مسائل بھی حل ہو، لیکن ان مسائل کی موجودگی کے باوجود ایسے کیا طریقہ کار تجویز کیے جا سکتے ہیں اور کس انداز سے کہ حالات لوگوں کی بھی بہتری ہو سکے، مسئلے اپنی جگہ موجود ہو اور ان کی حل کے لیے بھرپور کوششیں بھی ہوں۔ یہی ہے ہمارے اس نشریے کا مقصد، جس کے لیے ہم نے پاکستان سے بہترین دماغ اور سیاستدانوں کو جمع کیا ہے، اور ان سے گفتگو کریں گے، اور ہم اور آپ مل کے اس خصوصی نشریے میں، جو کہ ہمارے معمول کے دورانیے سے بڑا نشریہ ہے، ہم پیش کریں گے۔ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دونوں ممالک کے جو حالات ہیں، اکانومک سچویشن ہے یا کلچرل سچویشن ہے، سوشل سچویشن ہے، اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ملاقات جو ہے پازیٹیو سائن ہے، ہونی چاہیے۔ اگر یہ ملاقات اچھی ثابت ہو جاتی ہے تو پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں وہ سدھر جائیں گے، اور ہم دونوں جو ہے ایک دوسرے سے اچھے ریلیشنز میں آ جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ دونوں ملکوں پہ جو ٹینشن ہے اس وقت زیرو لائن پہ، وہ بھی کم ہوگی اور ٹریڈ بھی بڑھے گی، جس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کا ہے، اور دونوں لیڈران کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر اس کا سلسلہ رکوایا جائے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے تجارت میں زیادہ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کو اس کا بینیفٹ مل سکے۔ نظر میں رہتے
जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। नजर में रहते हो जब तुम नजर नहीं आते, ये सुर मिलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने तहकीकात से और तहकीकी जो मवाद है उसके ज़रिए आपको साबित किया कि कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान और भारत में रहने वालों का अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो जाए। 20 साल अगर पाकिस्तान और भारत वादा कर लें कि एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे और तमाम मसाइल को हल कर लेंगे तो पूरे खित्ते को, दोनों मुल्कों की मईशत को और हर लिहाज से तकरीबन $550 अरब का फ़ायदा होगा। क्या ये एक ख्वाब की बात है, ख्याली बातें हैं, या वाकई इसके अंदर कुछ वज़न है? यही मौजू है जिसके लिए हमने आज कोशिश करेंगे हम इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इसकी तहकीक करें और अंदाज़ा लगाएं कि किन किन पहलुओं से इन बातों को जांचा जा सकता है। इसके लिए माहिरीन का हमने एक पैनल तरतीब दिया है जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद है और लाहौर में और इस्लामाबाद में एक्सपर्ट्स में हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब अतहर अब्बास, जो साबिक सरबरा थे ISPR के, फ़ौज के उन जनरल में शुमार होता है जो हर्ब की मालूमात और इस्तेमाल की मालूमात के अलावा उलूम की भी बेपनाह मालूमात रखते हैं। हमारे साथ सिफारतकारी के माहौल से और उसकी पोजीशन के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ साबिक सिफारतकार जनाब ज़फ़र हिलाली, जो मज़ामीन भी तहरीर करते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं अखबार द न्यूज़ में, दूसरे अखबारात में भी। हमारे साथ हैं जनाब मुनीर कमाल, तिजारत बैंकारी के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, आज चेयरमैन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। सियासतदानों में हमें ज्वाइन किया है। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब ताज हैदर। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुमताज़ सीनियर रहनुमा और पार्लियामेंटेरियन जनाब हैदर अब्बास रिजवी, और हमें अभी ज्वाइन करने वाले हैं तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी। सबसे पहले इस बात को जांच लेते हैं, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान अगर अमन कायम हो जाता है और उन्हें एक दूसरे से लड़ने की फ़िक्र ना हो तो दिफाई बजट को 25% कम किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्क अपने अपने हवाले से कई अरब डॉलर बचा सकते हैं और उन्हें अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों की तरफ मोड़ सकते हैं। जनरल साहब, आप बताइए, 25% बजट हम फौरी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर पीस अकॉर्ड हमारा हो जाए, और ज़ाहिर है पीस अकॉर्ड से पहले मसाइल हल हो जाए, मगर शुरू करते हैं कि अगर पीस अकॉर्ड हो जाए। जी, इसमें दिफाई बजट असल में हमारा जो है वो एक थ्रेट को जांचने के बाद, उसके तज्जिए के बाद फिर जो रिसोर्सेज आर्म फोर्सेस को मुहैया की जाती हैं उसके मुताबिक होती हैं। तो हमारा चूँकि जो मेन ख़तरा है, मेन थ्रेट है, वो है ईस्ट की तरफ से, भारत की तरफ से, और उनका जो पूरी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें फ़ौज की तादाद, हथियारों की अक़साम और न्यूक्लियर उसके अंदर भी, वो ख़तरात जो हमें रहे हैं उसकी वजह से उसकी एक बॉटम लाइन हम मेंटेन करते हैं। बहुत से मौक़ों पे पाकिस्तान ने ये कोशिश की है, मसलन जब न्यूक्लियर ये धमाका होने लगा था भारत के अंदर, कि इस खित्ते को न्यूक्लियर फ्री जोन कर दिया जाए। उसके बाद कोशिश रही न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रजीम आ जाए, किसी तरीके से इस पे कंट्रोल आ जाए इन चीज़ों के ऊपर। और मेरे ज़ाती नज़रिए में और मेरी ज़ाती राय में हमने अपनी फ़ौज को ये करते देखा है कि बहुत से मौक़ों के ऊपर स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे, जैसे सियाचिन के ऊपर जो पोजीशन ली है, वो मुकम्मल सपोर्ट अपनी सियासी हुकूमत को और मसले को हल करने के लिए। बरक्स इसके जब हम उस तरफ देखते हैं तो भारतीय फ़ौज ने अपनी सियासी क़यादत को सियाचिन के मसले पे ट्रम्प कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें ऑपरेशनल लेवल के ऊपर
لیکن جلیل صاحب ہم تو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، اس خیال کی، اس خواب کی بات کر رہے ہیں کہ جب امن ہو گیا، جب مثال کے طور پہ امن ہو گیا اور آپ نے بھی مان لیا اور سیاسی قیادت نے بھی مان لیا کہ ہاں اب امن ہو گیا ہے، اب ہمارا پیس ایکارڈ ہو گیا ہے، پھر تو ہم گریجولی کم کر سکتے ہیں، 25% تک کم کر سکتے ہیں؟ جی بہت کم ہو سکتا ہے، 25% بھی ہو سکتا ہے کم. اور یہ سیاسی تنازعات جو ہیں یہ تو فوج مکمل سپورٹ کرتی ہے اس حکومت کو بھی، اس سابقہ حکومت کو بھی، کہ اگر یہ سیاسی تنازعات حل ہو جائیں تو وہ جو فوج کا بجٹ ہے یا جو فوج کی ضرورت ہے دونوں طرف اس کو کم کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل، جلیل صاحب نے بتایا سیاسی رہنماؤں کا بھی موقف حاصل کرتے ہیں، سرکاری / سیاسی موقف. جناب پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ہمارے ساتھ. پرویز رشید صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ امن ہو جاتا ہے اور وہ امن جو سب کو قابل قبول ہو اور باقی جس کو کہ ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہو، ایسا معاہدہ ہو جائے تو پھر ہم اپنے دفاعی بجٹ میں خاطر خواہ کمی تو کر سکتے ہیں؟ خان صاحب، ایک بات تو جنرل صاحب نے آپ کو بتا دی اور خود جنرل صاحب نے کہا کہ ایسا ہونا ممکن ہے. ہماری طرف سے بھی بارہا دفعہ اس کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ جو وسائل ہم جنگ پر خرچ کر دیتے ہیں یا جنگ کے خطرات کے پیش نظر خرچ کرتے ہیں، انہیں پاکستان کے عوام اور ہندوستان اپنے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے. اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہو جاتا ہے اور معمول کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو دونوں ملکوں کی آمدنیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور جس سے صرف پاکستان اور ہندوستان میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی بلکہ اس پورے ریجن میں. میں آپ کی بات میں یہ بھی اضافہ کروں کہ آپ نے فرمایا کہ 1 ارب اور 25 کروڑ لوگ، ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ارب لوگ اس خطے میں رہتے ہیں، اس ریجن میں، جس میں پاکستان اور ہندوستان دونوں واقع ہیں، پھر بنگلہ دیش ہے، سارک کے ممالک ہیں، افغانستان ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں. تو دنیا کی آدھی آبادی اس ریجن میں رہتی ہے. ہم دونوں ملک اگر معمول کے تعلقات پر آ جائیں تو دیکھیں سینٹرل ایشیا پھر اس کی ایکسیس ہندوستان تک اور ہندوستان کی ایکسیس سینٹرل ایشیا تک، اور پاکستان کو اس کے جو فوائد حاصل ہوں گے جب اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز ریجن میں جنریٹ ہوگی کہ نہ صرف ہمارے وہ اخراجات جن کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں بلکہ ہمیں آمدن کے بے تحاشا دوسرے وسائل حاصل ہو جائیں گے جو ہم اپنے ملک کی ترقی پر، اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود پر اور ان کی زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب. ظفر ہلالی صاحب، آپ بتائیے گا مختصراً آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے کہ یہ اگر واقعی ایک بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہو جاتا ہے تو دفاعی بجٹ میں خاطر خواہ کمی 25% تک کمی کی ہو جائے گی، کرنی پڑے گی اور اس کی گنجائش ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر یہ واقع ہو جاتا ہے جیسا آپ نے کہا تو میرے بھائی 20% کیوں 80%؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں 1-2 لاکھ کی فوج چاہیے، بیسکلی ٹرینڈ ان فائٹنگ ان دا ہلز آف پاکستان. ہمیں تو ٹینکس نہیں چاہیے، اس قسم کی ایئر کرافٹ نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر دیکھیے، ہم علیحدہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایک کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. یہ تو بنیاد ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو سڈنلی آپ کہتے ہیں او نو، اب آپ سمجھے کہ یو کمپلیٹلی ٹرسٹ ایچ ادر. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان تو یہ نہیں سمجھتا ہے کامران صاحب کہ وہ ہمارے خلاف عام کر رہے ہیں. وہ تو کہتا ہے ہم ایک ریجنل پاور، کیا ہم ایک ایمرجنگ گلوبل پاور بننا چاہتے ہیں. تو آپ ہمارا بھی ان کا جو تھریٹ پرسیپشن اگر آپ نکال دیں، پھر چین ہے اور پھر وہ بلو واٹر نیوی، ایسے خواہشات. تو میرے اپنے خیال میں یہ اچھا ہے سوچنا ایسی چیز، مگر پریکٹیکل اس وقت نہیں ہے. اچھا، لیکن اگر امن ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 80% کا ہو سکتا ہے. عارف علوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے یہ گفتگو سن لی ہے اور آپ بتائیے گا کہ امن قائم ہو جائے تو پھر ان کو بھی وہ بھی کریں گے اپنا ڈیفینس بجٹ کم اور ہمارے لیے بھی مسئلہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو جائے گا تو ہمیں بھی اپنا دفاعی بجٹ کم کرنے کی آسانی ہوگی. بہت شکریہ.
یہ بات ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم میں دوستی ہو جائے اور امن ہو جائے اور موسٹ فیور نیشن سٹیٹس ہو جائے تو یہ ساری روزی پکچر ہے بہت اچھی. مگر پچھلے کم سے کم 10-12 سال سے مختلف موقعوں پر گفتگو کرتے کرتے اور پچھلے 63 سال میں وہ کانفیڈنس ہم پیدا آپس میں کر ہی نہیں سکے ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات ہیں. اگر وجوہات کو ریکگنائز نہیں کیا جائے, جیسے ہلالی صاحب نے بات کی ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے, وہ آپ کے لیول پر اس معنی کر کے سوچتا بھی نہیں ہے. مگر ہمارے ساتھ جب بھی ہم نے ان کے ساتھ, پاکستان ہمیشہ مسلسل خواہاں رہا ہے امن کا اور مذاکرات کا اور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا. مگر ہوتا یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے اندر کسی نہ کسی بہانے سے آئی کنسیڈر کہ انڈیا بھارت ہیز بین ارریسپانسبل, کہ کوئی بہانہ لے کر اور وہ فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں 2-3 سال کے لیے, پھر ایک گیپ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں خواہش اچھی ہے مگر کہ اچیو ہو سکتی ہے یا آہستہ آہستہ اچیو ہوگی, یہ دوسری بات. اچھا, اس میں شک ہو رہا ہے, ہمارے پینلسٹ میں شک ہے کہ واقعی بھارت یہ چاہے گا بھی کہ امن ہو جائے, یا منیر کمال صاحب پھر وہی ہم تو ایک خواب کی بات کر رہے ہیں, خیال کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ خواب خیال ہو تو پھر obvious سی بات ہے کہ پھر دفاعی بجٹ وغیرہ جو ہے وہ ہم یہ ایلوکیشنز دوسری طرف بڑھا سکتے ہیں. لیکن پہلے بات تو جو یہ دیکھ لیں کہ اپ سائڈ کیا ہے یہاں. $90 بلین ہمیں ملتا ہے اگر ہم 25 سے 30% ڈیفینس ایکسپینڈیچر کم کرتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اینڈ یو کین جسٹ امیجن کہ ہم کس کس چیز میں اس کو خرچ. لیکن چلیے ابھی اس میں شک کی, آج کل شک ہے ایک دوسرے کی ریلیشن شپ کے بارے میں. 30 اگست 1965 کو آپ ذرا واپس چلیے, کشمیر پہ ہم ڈٹے ہوئے تھے اپنے موقف پہ, آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن ہم ٹریڈ کرتے تھے ان کے ساتھ, ہمارا ٹریول ہوتا تھا ان کے ساتھ. تو ٹریڈ سے اگر بات شروع کر دیں, 4% سارک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. نیفٹا والا جو امریکن اس میں 67% کرتا ہے, یورپ 65-66% کرتا ہے, آسین سٹیٹس 27-28% کرتی ہیں. 4% کے ساتھ آپ ترقی نہیں کر سکتے. وہ انڈیا کی غربت آپ نے نمبر دکھا دیا, ہماری غربت کے نمبر دکھا دیے, انڈیا تو ہم سے بھی زیادہ آگے ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کی ریلیشن شپ کی طرف چلے جائیں جو 30 اگست 1965 کی تھی, ڈٹے ہوئے تھے ہم اپنے موقف پہ, آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ ریلیشن شپ وہ نہیں تھی جو آج بٹرنس ہے. اب اس کے لیے پاکستان کو ذرا کام زیادہ کرنا پڑے گا وداؤٹ ڈائلیوٹنگ آور کلیمز. لیکن ابھی تو ہم اس طرف جا رہے ہیں جس میں ہے کہ اگر یہ ہمارا ان کے ساتھ امن ہو جاتا ہے یا امن کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ روم ہوگا کہ ہم اس کو کم کر سکیں, اور ہمارا آبجیکٹو ہونا بھی وہ چاہیے. حیدر عباس رضوی صاحب آپ بھی شامل ہو جائیے, بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر امن قائم ہو جائے گا. کامران صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, یا میری ناقص رائے میں, یہ صدی ریجنز کی صدی ہے, خطوں کی صدی ہے, یہ ممالک کی صدی نہیں ہے. اس صدی میں کوئی ایک ملک تنہا ترقی نہیں کر سکتا, بلکہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہے. اور بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ خطہ جس میں ہم اور آپ اور ہندوستان ہیں, یہ جو سارا ریجن ہے, یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سرد مہری ہے اس کا, اور اس کی وجہ سے پورا خطہ ترقی نہیں کر پا رہا. اور ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ یہ وہ صدی ہے کہ جس میں معیشت سیاست کو لیڈ کرتی ہے, سیاست معیشت کو لیڈ نہیں کر رہی. تو معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی سیاست کو ایک مختلف ڈائمنشن دینی ہوگی. یہ کب تک ہم انڈیا سینٹرک فارن پالیسیز اور انڈیا سینٹرک اپنی تمام آئیڈیالوجیز کو رکھیں گے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم اپنے ملک کی معیشت کو اور زیادہ بہتر, مضبوط اور توانا دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. بہت موضوع. تاج حیدر صاحب آپ شامل ہو جائیے. سوال یہی ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہمیں اسپیس مل جائے گی, اور ہم اپنے خاص طور پہ دفاعی بجٹ پہ ہمیں اور انہیں بھی کہ وہ اپنے 50 کروڑ غریبوں کے لیے اور ہم اپنے غریبوں کے لیے اس کو مختص کر سکیں. میرے خیال سے کامران خان صاحب, امن کی جو قدر و قیمت ہے اس کو ڈالروں میں نہیں تولا جا سکتا. جنگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو رہی ہو, اس کا کوئی عقلی یا اخلاقی جواز نہیں ہے. ہمیں مسئلے کی جڑ تک جانا پڑے گا. 30 کی دہائی میں آپ نے مذہبی نفرت کے بیج بوئے تھے, 1947 تک وہ فصل پک کے تیار ہو گئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا جس وقت امن کی طرف جا رہی تھی تو ہمارے ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ فلانا سکھ ہے اور فلانا ہندو ہے اور فلانا مسلمان ہے.
آزادی کے ملتے ہی یہ جو مذہبی انتہا پسند تھے انہوں نے خون کی ہولیاں کھیلی، ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی، اور لاکھوں بے گناہ انسان قتل ہوئے صرف اس مذہبی نفرت کی بنیاد پہ۔ اب کشمیر کے اندر جنگ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے سیدھی بات کہی، انہوں نے امن کی اپیل کی، انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا معاملہ چھوڑنا چاہیے کشمیر کے عوام کے اوپر، یہ ان کا ایک اصولی موقف تھا۔ جواہر لال نہرو بھی اس بات کو سمجھتے تھے اور انہوں نے انڈیا کی لوک سبھا کے اندر اور مختلف بین الاقوامی فورموں پر کھل کے یہ کہا کہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ لیکن انتہا پسند جس طریقے سے طاقتور ہوتے گئے، جس طریقے سے مہاتما گاندھی کو شہید کیا گیا، جس طریقے سے ان کے قاتل کو ایک ہیرو بنایا گیا انتہا پسندوں کی جانب سے، جس طریقے سے اس کی فکر جو تھی وہ ایک سیاسی فکر، ایک طاقتور سیاسی فکر بن گئی، تو یہ جو نفرت کی فضا تھی اور یہ جو جواہر لال صاحب کا ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک اباؤٹ ٹرن کیا صرف انتہا پسندوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور وہ کشمیر کے استصواب رائے سے پیچھے ہٹے، اس کی وجہ سے ایک بڑی خطرناک سائیکل شروع ہوئی۔ یہ جو مسائل تھے جو کہ پارٹیشن کے وقت حل طلب تھے اور جن کو حل نہیں کیا گیا، ان کی وجہ سے سیکیورٹی پہ ڈیفنس کے بجٹ، لیکن تاثر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مان لیجئے گا، کیونکہ اس مزید گفتگو کا ہمارے پاس آگے بھی کئی موقع آئے گا، کہ مان لیجئے گا کہ یہ جو سب کچھ نہیں ہوا وہ اب ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت سے ہو جاتا ہے، معجزہ ہو جاتا ہے، کرشمہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر گنجائش ہوگی کہ ہم اپنے دفاع پہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور اگر یہ تھریٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنے سوشل سیکٹر کی طرف موڑ سکیں۔ معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے کہ دونوں ملک آپس میں معاہدہ کریں، یا اگر یہ بائی لیٹرل لیول پہ نہیں ہو سکتا تو سارک کے جو ملٹی لیٹرل لیول ہے اس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک اپنے دفاعی بجٹ کے اندر ایک خاص فیصد کے ساتھ ہر سال کمی کریں گے، اور اس سے جو پولیٹیکل ول ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں وہ ہر ملک میں یہ ظاہر ہوگی، اور ہر ملک کے عوام کی جو آپ امیدیں ہیں یہ پولیٹیکل ول اس کو کرسپونڈ کرے گی۔ لیکن یہ کہ آج جو بات آئی ہے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کی جانب سے، اور خاص طور سے ایک ایسے وقت پہ کہ جب ہندوستان الیکشن میں جا رہا ہے، یہ بہت امید افزا ہے کہ کانگریس نے، حالانکہ پچھلے مہینے جو کچھ باتیں ہوئی تھیں، جو مذہبی نفرت پھیلائی گئی تھی، پاکستان کے خلاف جو نفرت پھیلائی گئی تھی، اس میں کانگریس بھی برابر کی شریک تھی، لیکن شاید یہ جو فرقہ وارانہ فساد ہوئے اس کے بعد کانگریس نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ یہ اپنی آپ سے پالیسی بدلے۔ گفتگو ہوتی ہے، تاجدید پاس موقع ہوگا۔ ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ اگر بھارت و پاکستان میں واقعی امن ہو جاتا ہے، کیا دونوں ملکوں کے دفاعی بجٹ کو 25% کم کیا جا سکتا ہے؟ تو جو ہمارے حاضرین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پینلسٹ، ان کی جو رائے ہے ان میں جناب عارف علوی صاحب ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، ہو جائے گا، مگر ہندوستان کے بجٹ میں نہیں ہوگا۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے خیالات مختلف ہیں، وہ ایئر کرافٹ کیریئرز، وہ ریجنل پاور بن رہا ہے، اس کے بجٹ میں نہیں، اس کے بجٹ کا ہم سے ڈائریکٹ اتنا تعلق نہیں جتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق۔ تو آپ فرمائیے گا منیر کمال صاحب، ہو جائے گا؟ آئی ایگری ود، ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ ایوری بڈی ایگریز کہ جی ہمارا پیس ہو گیا، انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں، تو 25% بالکل ہو سکتا ہے۔ انڈیا نہیں کرے گا، لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اپنا لگے رہیں گے۔ جنرل صاحب۔ کامران صاحب، وی لیو ان اے ویری انفارگیونگ ورلڈ۔ یہ ایک چین ہے اور یہ پاور کی ڈائنامکس ہے، اس میں اس چین کا ہم بھی ایک حصہ ہیں۔ جیسے عارف علوی صاحب نے بھی کہا، چائنا کی گروتھ ہے، اس کے ساتھ پاور اس کی بھی گروتھ ہے، اس کے ساتھ انڈیا ہے، تھریٹ اس کو چائنا سے ہے، ہم اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں اگر اس سوال پہ سوال کروں کہ اس کنیکٹیوٹی سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ رضوی صاحب نے کہا کہ یہ خطوں کا دور ہے، یہ ریجن سب ریجن اتنا پیچھے رہ گیا ہے، یہ اگر کنیکٹ ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو جی ڈی پی پوٹینشل ہے کنیکٹیوٹی سے گروتھ کا، اس پوٹینشل میں اگر آپ اپنے دفاعی بجٹ کو دیکھیں گے تو وہ شاید 1% بھی نہیں رہ جائے گا آپ کے اوور آل گروتھ کا، تو اس لیے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہی ہو جائے گا، اس کے بغیر ہو جائے گا۔ ہلالی صاحب۔
دیکھیے اگر ہم یہ سوچیں چلیے انڈیا سپر پاور بننا چاہتا ہے, وہ کم نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا بجٹ. ہم اپنا تھریٹ پرسیپشن دیکھیں ہندوستان سے, کیوں نہیں ہم اگری کرتے ہیں کہ اتنا ایک ایریا آف لینڈ ہے ہمارے بارڈرز 10 میل 15-20 میل, جس میں ہندوستان اگری کرے کہ وہ ڈی ملٹرائز رہے گا, ان کے فورسز کبھی نہیں آئیں گے, ان کے فورسز اور ہمارے فورس لیولز ریشیو جو ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا. ہمیں بڑا فائدہ ہوگا اگر یہ ہوا, اور اگر وہ بنانا چاہتے ہیں بجٹ وداؤٹ بیکمنگ اے تھریٹ ٹو پاکستان, پھر وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور تاج حیدر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کے خیال میں. دیکھیے دفاع کی طرف سے کوئی بھی پاکستانی غافل نہیں ہو سکتا, لیکن کیا ہماری دفاعی اہلیت بڑے بجٹ سے ہے؟ میرے خیال سے ہمیں ذمہ داری عوام پہ ڈالنی چاہیے کہ اپنی سرزمین کا دفاع کریں, اور ہم باقاعدہ فوج کی تعداد کم کر کے اور اس پہ خرچہ کم کر کے ایک بہت بڑی رضاکار فوج عوام کی بنا سکتے ہیں. آج کا زمانہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لے, وہ ہمیں نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہمارے عوام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے ملک کے 1 انچ پہ بھی وہ قبضہ نہ کر سکیں. اگر آپ عوام کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع مؤثر طور پہ کر سکیں. بہت دفعہ یہ نظریہ سامنے آیا ہے کہ ہم 10 لاکھ 15 لاکھ کی ایک رضاکار فوج بنائیں, اور ہر نوجوان کو جس طریقے سے بہت سے ملکوں میں ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے, اگر ہو جائے, اگر یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ کم ہو سکتا ہے, اس پہ انحصار ہمارا کم ہو سکتا ہے. دفاع ایک ہماری ضرورت ہے, اس ضرورت کو ہم کس طریقے سے پورا کرتے ہیں. ڈیفنس کا سامان امپورٹ کر کے ڈالروں کا اربوں ڈالروں کا, لیکن اس وقت موقع یہ ہے کہ آپ فرمائیے گا کہ ہاں یا نہ, کیونکہ ہمیں اس وقت اس کا جواب چاہیے. سر اتفاق سے ہر چیز ہاں یا نہ میں نہیں ہوتی, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اچھا آپ بیچ میں ہیں. حیدر عباس رضوی صاحب. اچھا میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے سنا اور پڑھا کہ پاکستان کا اب جو بڑا دشمن ہے وہ خود پاکستان کے اندر ہے, نہ آپ کو مغربی طرف سے کوئی بہت زیادہ اتنا بڑا خطرہ ہے, نہ مغرب آپ کو مشرقی سرحدوں سے ہے. تو اگر ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول کے مطابق آتے ہیں اور ایک باوقار امن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر یقیناً اس سے کہیں زیادہ جو ہے اور پرویز رشید صاحب کٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ کا بالکل ٹھوس جواب ہے. پرویز رشید صاحب. خان صاحب میں نے تو اپنی ابتدائی گفتگو میں ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ امن کا اپنا ایک ڈیویڈنٹ ہے جو ہمیں ضرور ملے گا, کہ اس خطے میں اتنی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی کہ آپ اتنا کچھ خطے میں اتنے وسائل ہیں اور اتنا کچھ ہم آپس میں مل کے کر سکتے ہیں کہ دفاعی اخراجات جو ہیں وہ خود بخود ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ دوسری چیزوں پہ ہمارے پاس زیادہ وسائل بڑھنے شروع ہو گئے. تو یہ تو ڈیویڈنٹ ہے جو ملے گا آپ کو, ضرور ملے گا. اس کا فائدہ منافع ہوگا. ہمارے پینلسٹ مجموعی طور پہ کثیر اکثریت ہم کی یہی سمجھتی ہے کہ فائدہ ہوگا, اور کن ایریاز میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا اس کا جائزہ لیں گے اپنے خصوصی نشریے میں, جب کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے. جو آئے رب کے تو لوٹ کر پھر نہ جائے کوئی, نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے, یہ سر ملاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے, نظر میں رہتے ہو جب تم نظر نہیں آتے, یہ سر بلاتے ہیں, یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے, یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں